का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। खुदावंद यीशु के पाक मुक़द्दस जलाली आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रिंस ऑफ पीस, यीशु सुलह और सलामती का शहज़ादा। ये हमारे प्रोग्राम का नाम है और इस प्रोग्राम में हम मिलकर खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, सीखते हैं। और आज PMI टेलीविज़न के स्टूडियो में हमारे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, नौजवान पास्टर हैं, पास्टर यूसुफ भट्टी साहब हैं। सदाए पाकिस्तान चर्च से आपका ताल्लुक़ है और खुदाम की खिदमत कर रहे हैं, दर्स व तदरीस से भी मुंसलिक हैं, तो खुदाम की शुक्रगुजारी हो। वेलकम पास्टर यूसुफ भट्टी आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पादरी खालिद नाज़ साहब जी। हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं पास्टर आरिफ गुलजार साहब। आपका ताल्लुक़ इनवाई ऑफ क्राइस्ट चर्च दाऊद नगर फैसलाबाद से है, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं पादरी साहब के लिए। और आज हम मिलकर खुदाम के हुज़ूर सीखेंगे और आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है। और ज़बूर पहला जो है, ज़बूर नंबर 1 है, वहाँ से हम मुक़द्दस कलाम में से रेफरेंस पढ़ेंगे। और मैं चाहूँगा कि पास्टर यूसुफ कलाम का ये हिस्सा पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। ज़बूर पहला हम पूरे ज़बूर का मुताला करेंगे, तो आइए देखें खुदा के कलाम में से और ज़बूर पहला और उसके आखिर तक हम पढ़ेंगे। जी पास्टर यूसुफ, आप इस रेफरेंस को पढ़ दीजिएगा। कलामे खुदा में यूँ मरकूम है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वह भूसे की मानिंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावन सादिकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। खुदावंद अपने कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जी। अज़ीज़ो, आइए मिलकर दुआ करते हैं और आज हम खुदावंद से हदायत और रहनुमाई मांगे। और मेरा ईमान है कि रूहुल कुद्स हमारा मुस्तनिद उस्ताद है और गहरी और भेद की बातें हम पर आश्कार करता है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब पास्टर आरिफ गुलजार साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें ताकि खुदा का पाक रूह हमारे जहनों को खोले। जी सर। हालेलुया। हम दुआ करेंगे। रब्बल फाज खुदावंद दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तू जो मेहरबान कादर मुतलक और ज़ोरावर खुदा है। ग्लोरी। और तू हमारा साहिबान है खुदा, जो तू अपने जलाली हाथ के वसीला से अपने खादमों को अपने जलाल के लिए और अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है। इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जब खुदा तूने एक मीडिया का ज़रिया बनाया हुआ है जिसके ज़रिया से खुदा तेरे कलाम की मीठी शरीन बातों को हम बयान कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर शेयर कर सकते हैं। जो ज़िंदगी बख्शती हैं, जो ज़िंदगियों को बदल देती हैं, जो हर वबात से, हर मुश्किल, हर परेशानी से, हर दुख से बचा के रखती हैं और हमें इन हालात में आगे बढ़ने का और हालात का मुकाबला करने का दर्स देती हैं और ख़ास तौर पर हमें ईमान में कायम रहने के लिए खुदा तेरे कलाम से जुड़ने का एक बहुत बड़ा जरिया है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, खास कर खुदा इस सारी खिदमत के लिए जिसके ज़रिया से जिनके वसीला से खुदा PMI टेलीविज़न के वसीला से जिस तरह हम खुदा के कलाम को एक दूसरे के साथ बयान करते हैं और देखने वाले भी बरकत पाते हैं। आइए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस सारे सेशन में खुदा इस इबादत में, इससे खुदा कलाम के हिस्सा में तुम्हारी मदद रहनुमाई करना। जो भी खुदा हम बातें करें तेरे जलाल के लिए और खुदा हम सब के लिए बरकत का बाइस हों। हम सबको बड़ी बरकत के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन आमीन। जी बहुत शुक्रिया पास्टर आरिफ गुलजार। नाज़रीन, आज
جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ حقیقی مبارک حالی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ لفظ مبارک جو ہے وہ بہت خوبصورت لفظ ہے اور اس کے جو معنی ہیں بڑے وسیع ہیں، اور یہ لفظ جب خدا کی ذات کے ساتھ جڑتا ہے تو یقیناً وہ اس لائق ہے کہ ہم اس کو مبارک کہیں، جس طرح داؤد کہتے ہیں اے میری جان خدا ان کو مبارک ہے۔ اور اگر انسان کے ساتھ یہ لفظ استعمال جڑے تو یہ انسان پر خدا کا رحم اور اس کا کرم ہے، کیونکہ ہم اس لائق تو نہ تھے لیکن اس کے کرم اور مہربانی سے ہم مبارک ہوئے ہیں۔ تو آج اس موضوع پر ہم سیکھیں گے، جانیں گے، اور جس طرح لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا۔ جی پاسٹر یوسف، جیسا کہ زبور کا آغاز بہت خوبصورت الفاظ سے ہوتا ہے اور مبارک حالی کا ذکر کیا گیا ہے، آج کیا پیغام ہے ناظرین کے لیے آپ کے پاس؟ بہت شکریہ پادری صاحب، آپ نے مناسب سمجھا اور دعوت دی جی تاکہ آپ کے درمیان پی ایم آئی ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے اپنی کلیسیا اسدائے پاکستان چرچ کی نمائندگی کرتے ہوئے چند ایک باتیں کلام کی شیئر کر سکوں۔ جی پادری صاحب، یہ زبور بڑا خوبصورت زبور ہے۔ زبور کی کتاب ایسی کتاب ہے جو سب سے زیادہ ساری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ جوش پیپل، کرسچنز پیپل اور نان مسیحی بھی اس کو تلاوت کرتے ہیں، اور اس کے اندر جو خدا کی بلیسنگ ہے، برکات ہے، دعائیں ہیں، ان سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آمین، بالکل ٹھیک ہے۔ کتنی بابرکت بات ہے کہ اس زبور کا آغاز، اس کتاب کا آغاز خوبصورت لفظ سے جو اردو میں ہے مبارک ہے۔ بالکل خدا برکت پانے کی دعوت دے رہا ہے۔ کتاب کے اوپننگ الفاظ ہیں مبارک ہے، مطلب کہ جیسے شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ خدا ہمارا مبارک ہے، جب وہ انسان کو مبارک ٹھہراتا ہے تو کیا کوئی بلیسنگ رک سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ کتاب کا آغاز مبارک ہے۔ خدا دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے برکت لے لو، مجھ سے سلامتی لے لو، مجھ سے خوشحالی لے لو۔ مبارک ہونے کا پادری صاحب مطلب صرف خوش ہونا نہیں ہے یا اچھا محسوس کرنا ہی نہیں ہے۔ جی کئی دفعہ مبارک ہونے سے مراد اس وقت بھی، جوش کلچر میں بھی، موجودہ زمانے میں بھی مبارک ہونے کو یا بابرکت ہونے کو صرف مادی وسائل سے کنیکٹ کیا جاتا ہے۔ جی اس سے جوڑ دیا جاتا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت، مویشی ہیں، زمینیں ہیں، لینڈ لارڈ ہے، وہ شخص جو ہے وہ ہی صرف مبارک ہے۔ جی ایسے ہی بائبل کے مطابق، خصوصاً اس زبور کے مطابق، مبارک ہونے کا مطلب صرف مال و دولت کی فراوانی ہی نہیں ہے۔ جی اس کا مطلب ہے وہ کام کرنا جو خدا چاہتا ہے۔ اس بات میں حقیقی مبارک حالی ہمیں کیا چیز ملتی ہے، یہ پہلا زبور ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اس بات میں کہ انسان خدا سے سیکھنے پر مائل ہو اور جو کچھ خدا چاہتا ہے وہ کرنے پر آمادہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ خدا کی طرف، خدا سے سیکھنے کے لیے مائل ہونا اور خدا جو کچھ کہتا ہے اس کے لیے کرنے کے لیے آمادہ ہونا، دونوں بڑی اسٹرگل پیش کرتی ہیں۔ انسان کی انوالومنٹ خدا کے ساتھ، انسان کے کنیکٹ ہونے کو پیش کرتا ہے۔ اگر اس کو تھوڑا سا اور میں آگے پادری صاحب بڑھاؤں تو دوسری آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے۔ اردو ترجمہ میں جو لفظ شریعت انگریزی میں لا ہے، اور اس کا مطلب عبرانی، اس معنی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی انسٹرکشنز یا خدا کی تعلیمات، ٹیچنگ آف خدا۔ اور اسی طرح مبارک وہ شخص ہے جو خدا سے سیکھنے کے لیے تیار رہتا ہے، جو خدا کی ہدایات کو سنتا ہے، صرف سننے والا نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے والا۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح اور دنیا کے نجات دہندہ نے کیا فرمایا کہ اس محض سننے والے نہیں بنو بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنو۔ عمل کرنا بڑی بات ہے۔ ایسا ہی ہم جانتے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، لیکن جو عمل حقیقی زندہ کلام پر کرنے سے برکت، مبارک حالی اور جنت ہے، وہ شاید دنیاوی کلام، دنیاوی تعلیمات سے وہ آسودگی، وہ برکت، وہ سلامتی نہیں۔ اس میں اور ایک چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں پادری صاحب کہ حقیقی مبارک حالی خدا کے کلام کے سطحی علم سے نہیں آتی۔ آج کا مسیحی گہرے ہمیں بالکل آج کا ایماندار سمجھتا ہے کہ شاید ایک دفعہ 2 دفعہ کلام مقدس کو پڑھ لینا
ہم پر خدا کی برکات کے دروازے کھل جائیں گے, خدا کی مہربانیاں ملنا شروع ہو جائیں گی, خدا سرفرازی دے گا, خدا بحال کرے گا. ایسا نہیں ہے, بلکہ حقیقی مبارک حالی خدا کے کلام پر گیان سے آتی ہے, گہرے مطالعہ سے آتی ہے. بڑی اس زبور میں ایک کی بتائی گئی ہے دوسری آیت مقدسہ میں, مبارک حال آدمی کی بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوش نودی ہے اور اسی کی شریعت پر اس کا دھیان رہتا ہے. اس کی مثال ہم یوشوا کی کتاب میں دیکھتے ہیں, شروع کے حصہ میں, جب یوشوا شاید اپنے آپ کو ایز اے لیڈر اتنا نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں اس لائق نہیں ہوں یا اتنا اسٹرانگ لیڈر نہیں ہوں, لیکن خداوند اس کو وہاں پر یہوہ خدا کہتے ہیں کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. اور اگلا حصہ ہے, اور تو خوب احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا. واہ. تو خداوند برکت کا, مبارک حالی کا وہاں پر وعدہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا. آمین. تو آج جو ہے یہ زبور مجھے اور آپ کو اور پی ایم آئی کے ناظرین کو یہی درس دیتا ہے کہ مبارک حالی کے لیے ہم خدا کے ساتھ جڑے. آمین. بہت شکریہ پاسٹر یوسف. میں شکر گزار ہوں, ہمارے بھائی پاسٹر یوسف نے بہت اچھی وضاحت فرمائی کہ ہم نے صرف مادی برکات کو جو دنوی طور پر ہمیں ملی ہیں انہی کو لے کر ہم یہ نہ سمجھیں کہ شاید یہ چیزیں اگر مل جائیں تو پھر انسان مبارک ہے, بلکہ ہمیں خدا کی مرضی بھی معلوم کرنی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات, یعنی اس کے کلام پر, اس کی شہادتوں پر ہمارا دن رات دھیان رہنا چاہیے. تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں درخواست کروں گا پاسٹر عارف گلزار صاحب سے کہ عارف صاحب بھی اس حوالے سے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں. جی عارف صاحب. شکریہ پاسٹر جی, بڑا خوبصورت پیغام خدا کے خادمین نے ابھی ہمیں دیا. 2 آیات جب پڑھی گئیں, تیسری آیت جب شروع ہوتی ہے تو والے کہا وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہے. یعنی مبارک حالی کا یہ عالم ہوگا اس شخص کا, اس فرد کا, کہ وہ اس درخت کی مانند تشبیہ دی گئی ہے. اگر ہم دیکھیں انسانی زندگی, جب تک ہم مسیح کو قبول نہیں کرتے تو ہم کون سے درخت ہیں؟ جنگلی زیتون ہیں. بالکل. لیکن جب پیوند ہو جاتے ہیں, جب پیوند ہمیں لگا دیا جاتا ہے, ہمیں پیوند کر دیا جاتا ہے, آل میں بالا سے اترا ہوا لباس, پاک روح جب مل جاتا ہے, اصل خوشحالی مبارک حالی اس وقت شروع ہوتی ہے. پھر اس کی تشبیہ جو اس زبور میں دی گئی, اس درخت کی مانند جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گا. اب میٹھے, ہمارا جو ایریا ہے پنجاب, یہ ندیوں کا, دریاؤں کا, نہروں کا سلسلہ ہے. اور ہم اپنے ایریے سے جب نہر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا, لاہور تک پہنچ جائیں, ہمیں ہریالی نظر آتی ہے. اور وہ درخت کو پانی کو نہیں دیتا. کیوں؟ اس کا سورس آف واٹر جو ہے وہاں پہ لگا ہوا ہے. بالکل بالکل. اس کو ضرورت نہیں, زمین سے اس کو مل رہی ہے, آٹومیٹک مل رہا ہے, کیونکہ وہ پاس لگا ہوا ہے نا. ہم نے اپنے گھر میں لگائے, آپ نے لگائے ہوئے, یہاں پانی دینا پڑتا ہے, ان کو دیکھنا پڑتا ہے, لیکن ان کو پانی نہیں دینا پڑتا. اب جو مبارک حالی ہے, جس طرح کہ ابھی بھائی صاحب نے بتایا کہ شریعت پر دن رات دھیان, مبارک آدمی کا مبارک حالی حاصل کرنے کے لیے, خاص کر جو آج مضمون ہے حقیقی مبارک حالی, اس کے لیے سب سے اہم ہے کہ ایک تو خدا کے ساتھ, جیسے بھائی صاحب نے کہا, جڑا رہنا. پھر اس کے ساتھ ہمیں ہر وقت وہ خوراک میسر ہو. پانی کے پاس لگا درخت تو ہر وقت پانی ملتا ہے. اگر ہم ہوں گے سنڈے کے سنڈے چرچ جانے والے, اگر ہوں گے ہم فیسٹیول کرسچن, ایسٹر کرسمس آ گیا, پھر ہم سال بعد ایک دفعہ جانا ہے, پھر بڑی وہ ہم نے آؤ بھگت کرنی ہے. یہ مبارک حالی کی بات نہیں ہے. مال و دولت ایک حصہ ضرور ہے, بالکل, لیکن اصل مبارک حالی جس کے بارے میں خداوند یسوع المسیح نے پہاڑی واز میں جیسے فرمایا ہے, متی 5:1-12 پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہر چیز لگی, یہ مبارک ہے, یہ مبارک ہے. اگر ان کی ایک مبارک بادی کو ہم پڑھنے نا تو شاید ہمارے گھنٹوں گزر جائیں. بالکل ایسے مبارک حالی کی وہ سچویشن ہے. آج کے حالات میں بھی اگر ہم دیکھیں نا تو کلیسیاں, خادم کام کر رہے ہیں, اور وہاں پر انسانیت کا درس جو بائبل نے دیا ہے. میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی, وہاں پہ ایک ڈاکٹر تھے, انہوں نے کہا جو مبارک بادی ہے نا, یہ جب 1965 کی بات ہے, کہتے پاکستان اسٹڈی کا حصہ تھی.
اچھا واہ. وہ کہتے ہیں پرانی معاشرتی علوم کا یہ حصہ پہاڑی واز جو ہے پہاڑی خداوند واز کا بائبل کا، بالکل. یہ وہ باتیں ہیں خوشحالی کی، مبارک حالی کی، جو دنیا کو بدل دیتی ہیں. واہ واہ واہ. اب کنیکٹ رہنا، جڑے رہنا سب سے اہم بات ہے. اب یہاں پہ برکت بھی ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا گیا ہے. پھر اس کی بلیسنگ دیکھیں جو اپنے وقت پر، ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے. یہ جو ہمارے دنیا میں اس میں وبا آئی ہوئی، اس کا ایک وقت تھا، آئی ہوئی ہے، اس نے اپنے وقت پر جانا ہے. بالکل ختم ہو جائے. لیکن اس کے لیے سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے جڑے رہنا، خدا کے ساتھ جڑے رہنا، بالکل کنیکٹ رہنا. بالکل صحیح. اور پھر آگے لکھا جو کچھ بھی وہ کرے. اب جو کچھ کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا جو مرضی کرتے جو رہو، مرضی کرتے رہے. جو دل میں آئے وہ کر لیں. یہاں پہ بڑا وہ جیسے بھائی صاحب آپ نے حوالہ پڑھا، احتیاط کر کے عمل کرنا ہے. بالکل بالکل. یشوا کو حکم ملا، احتیاط بہت ضروری ہے. احتیاط بڑی ضروری صحیح ہے. ہے. خواہ ہم پاسبان ہیں، خواہ کلیسیا کے ہم رکن ہے دستار یا ہیں، صحیح. رکن ہے، ہمیں احتیاط کرنی ہے. اگر ہمارے ساتھ نام لگا ہوا ہے خدمت گزار کا، خادم کا، تو ہمیں احتیاط کرنی ہے تاکہ ہم اس بلیسنگ کو، اس حقیقی مبارک حالی کو حاصل کر سکیں. اور حقیقی مبارک حالی کیا ہے؟ ابدی مقام. واہ. آمین. یہ ہمارے چاہے اربوں کے گھر ہوں، جو ہمارے نوکر چاکر گاڑیاں ہوں، اگر ہم دیکھیں اس دنیا کے حالات کو، پھر میں بات ذکر کروں گا، لوگوں نے پیسے بکھیر دیے ہیں، خودکشیاں کر لی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ روپیہ پیسہ، یہ گھر، یہ نوکر چاکر ہمارے کس کام کے؟ ہم اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے. بہت ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، ساری ٹیکنالوجی فیل ہو گئی، طب فیل ہو گیا. کیوں؟ یہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہم اپنے خدا سے جڑے رہیں، آمین. اصل زندگی کی طرف دیکھیں، فوکس کریں. یہ وقت نزدیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ کا جو کچھ وہ کرے گا وہ بار آور ہوگا، با برکت ہوگا. اب جس کام کو بھی وہ ہاتھ لگائے گا، اس نام سے پیچھے بلیسنگ خداوند یسوع مسیح ہے. پاک روح ہے جو گائیڈ کر رہا ہے. پاک روح کے بغیر نہ تو ہم وہ جنگلی زیتون سے اصل زیتون بن سکتے ہیں، نہ ہم میں ہریالی آ سکتی ہے. بالکل. چاہے اگر ہم دنیا کی چاہتے ہیں نا، تو دنیا میں بہت سی چیزیں مل جائیں گی کہ ہم چاہے بڑے بڑے اجتماع کر سکتے ہیں، لیکن کیا روحیں بھی جیت لیں؟ یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ بہت سارے کہیں گے کہ میں نے تمہارے نام سے بدروہیں نکالی اور مردے زندہ کیے. وہ تو خداوند یسوع مسیح نے کرنے ہی کرنے ہیں. ہم تیار کریں. اب یہ آج کا موضوع بڑا زبردست ہے، حقیقی مبارک حالی کے لیے کلیسیا کو، خادموں کو تیار ہوں ہم مل کر اس جنگ کو جیتنے کے لیے جو شیطان کے خلاف ہے. آمین. اور اسی وقت فتح یاب ہوں گے جب ہم حقیقی مبارک حالی کے بارے میں بتائیں گے. اور وہ حقیقی مبارک حالی اس وقت آ جائے گی جب یسوع مسیح آ جائے گا. واہ. اس کے لیے ایک حوالہ حقوق نبی کا ہے، چاہے تو بیلے میں بھائی صاحب بیڑے رہے، مویشی رہے یا نہ رہے، بالکل یہ وہ بات تاک میں پھل لگے یا نہ لگے، بالکل صحیح. زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے. بالکل. لیکن خدا پر امید. آمین. آمین. وہ مبارک حالی ہے. حالاتوں کی ہمیں فکر نہیں کرنی، لیکن ہمیں اویئر بھی رہنا ہے. یہ نہیں کہ حالاتوں کو ہم نے بھول جانا ہے، حالاتوں کو ہم نے اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خدا کو اول درجہ دینا ہے. اور پھر ہمیں برکت بھی. بہت شکریہ پاسٹر عارف گلزار، آپ نے بہت اچھی باتیں کی. ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے بہت زبردست ہے. حقیقی مبارک حالی پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ابھی پہاڑی واز کا ذکر کیا گیا، اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ دنیا کی ساری اخلاقیات جو ہیں اور جتنی بھی ویلیوز جو ہیں، اقدار جو ہیں اخلاقی طور پر ہم دیکھتے ہیں، وہ پہاڑی واز میں موجود ہیں. اور پوری دنیا کا جو اخلاق اور ضابطہ ہے وہ پہاڑی واز میں نظر آتا ہے. جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ 1965 کا جو نصاب تھا پاکستان میں، اس میں یہ چیزیں شامل تھیں اور لوگوں کو یہ سکھایا جاتا. اور آج بھی دنیا اور قومیں بائبل مقدس کو پڑھتی ہیں اور اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتی ہیں. یسوع مسیح نے فرمایا جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. اور ہم شکر کرتے ہیں کہ یہ اعزاز ہمیں ملا ہے کہ ہم قوموں کے استاد ہیں، اور یہ اعزاز یسوع نے ہمیں دیا ہے اور ہمیں مقرر کیا ہے کہ ہم قوموں کے استاد ہیں. ابھی ہمارے پروگرام پرنس آف پیس میں بریک کا وقت ہے. اسٹے ود اس، ملتے ہیں بریک کے بعد. Prince of Peace, Prince of Peace.